रऊफ़ रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअल्लमका मा लम तकुन तालम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा। क़ाल अली मौला करमुल्लाह वजहु सलूनी अम्मा शिअ्तुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या महबूबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन। सलातु वस्सलामु अलैका या अनीसुल गरीबीन। सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतुल आशिकीन। सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतुल लिल आलमीन। मेरे पीर मुर्शिद क़िबला काबा हुज़ूर मज़हरुल अनवार पीर मोहम्मद मज़हर हुसैन साहब हनफी कादरी क़िबला सैयद रफ़ाक़त अली शाह साहब मशहदी काज़मी। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बच्चों, एक हदीस आपको सब सुनाता हूँ और फिर एक पैगाम। बहुत मारूफ हदीस है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मदीना के मुनाफिकीन ने एतराज़ किया। उन्हें कहा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, जन्नत दोज़ख की खबरें देता है, महशर के हालात बताता है, अर्श की बातें करता है, मगर हम इसके पीछे नमाज पढ़ते हैं। हम आते हैं, इसके साथ बैठते हैं, इसे पता भी नहीं कि हम इसके साथ हैं। हमारे कलमे का, हमारे ईमान का इसे खबर नहीं। और माज़अल्लाह ये बातें करता है आसमान की, जन्नत की, महशर की, कब्र की। ये एतराज़ एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा उन्होंने। हदीस में आता है कि मौला अली करमुल्लाह वजहु ने जब ये अल्फाज सुने तो आपने मदीना शरीफ की गली में मुनादी कराई। फरमाया, आओ मक्का मदीना वालों, आओ मुनाफिकों, सब इकट्ठे हो जाओ। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर अनवर पर बैठे। फरमाया, सलूनी अम्मा शिअ्तुम, जो पूछना चाहते हो पूछो। जो अल्फाज सुनिएगा ताकि आपको समझ आए। सलूनी, पूछो, अम्मा शिअ्तुम, जो तुम चाहो। लोगों ने सवाल किए, मुनाफिकीन ने भी किए, ईमान वालों ने भी किए। मौला अली जवाब देते रहे। वक्त गुजर गया। इसी असना में जिब्रील अमीन मौला अली करमुल्लाह वजहु के सामने आकर कहते हैं, ऐ शेर खुदा, मेरे सवाल का जवाब दे। आपने फरमाया, पूछ। उसने कहा, ये बताओ कि जिब्रील कहाँ है? जिब्रील कहाँ है? ये नहीं फरमाया कि जिब्रील का मकाम कहाँ है, जिब्रील कहाँ? अब जो सवाल है, इस सवाल पे गौर कीजिएगा कि जिब्रील का मकाम कहाँ है, जिब्रील कहाँ है? इस वक्त बताओ कि जिब्रील कहाँ है। जिब्रील को अल्लाह ताला ने सिदरतुल मुंतहा से लेकर तख्त सरा तक सारी जगहों पर जाने के लिए 1 सेकंड के अंदर अल्लाह ने ताकत पा दी। रूए ज़मीन पर, समुद्रों में, सारे आसमानों में, जहाँ चाहे अल्लाह ने ये ताकत इनायत की है कि 1 सेकंड के अंदर सारे आलम पर वो फिर जाता। फिर उसे अल्लाह ने ये इख्तियार दिया है कि चाहे तो इंसान की शक्ल बना ले, चाहे तो फरिश्तों की शक्ल बना ले, चाहे तो किसी और में आ जाए, चाहे तो जन्नत में जाए, चाहे दोज़ख के दरोगा से बात करे। अल्लाह का पैगाम जहाँ हुक्म ले जाए वो जा सकता है। सूरज, चांद, सितारे, हर एक चीज अल्लाह ने उसके सामने मुसख्खर कर दी है। अब सवाल ये है कि जिब्रील कहाँ है? जिब्रील को वो जाने जो जिब्रील का ठिकाना जाने। एक बात,
جو سارے انسانوں کی شکل جانے، ان شکلوں کے اندر جبریل کو پہچانے. کیا خبر جبریل اس وقت کی شکل میں ہے؟ فرشتوں کی شکل جانے، سب فرشتوں کو پہچانے، تب پتہ چلے کہ جبریل کون ہے. اللہ کے فرشتے اس قدر انگنت ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، گن بھی نہیں سکتے. جب فرشتوں سب کو پہچانے گا، انسانوں سب کو پہچانے گا، زمین کے سب مقاموں کو جانے گا، سمندروں کی تہوں کو دیکھے گا، تخت و سرا تک نظر دوڑائے گا. اب وہی دوڑا سکتا ہے، تب جبریل بتا سکتا ہے. کہتے ہیں مولا علی کہ بھائی میں نے تو ان منافقوں کو کہا تھا جبریل کا میرا واسطہ نہیں ہے، میں کیا جانوں، مگر دعویٰ کیا تھا؟ سلونی، پوچھو اما شے، تم جو پوچھنا چاہتے. اگر یہ نہ بتاتے تو اپنا دعویٰ غلط ہوتا. ایک دوسرا، یہ دعویٰ کیوں کر رہے تھے، یہ اعلان کیوں کر رہے تھے مولا علی کہ پوچھو، مجھ سے پوچھو، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو. فرمایا کہ تم میرے محبوب پر اعتراض کرتے ہو نا، انہیں پتہ نہیں ہوتا، پیچھے کھڑے ہوتے ہو. چھوڑو، علی ان کا خادم ہے، ان سے پوچھو، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، مجھ سے پوچھو، تاکہ میرے محبوب پر تمہارا یہ شک، یہ گمان، یہ الزام اتر جائے. جب علی تمہیں ہر چیز بتائے گا تو پھر کیسے؟ اب سوال یہ تھا کہ جبریل کہاں ہے. مولا علی کرم اللہ وجہ نے یہ نہیں کہا میں نہیں جانتا، ایک نظر اوپر دیکھا، دوسری نظر نیچے، کہا سوال کرنے والے تو ہی تو جبریل ہے. اتنی جبریل نے دیر نہیں لگائی آنے میں جتنی مولا علی نے اس سے بھی کم لمحے میں بتا دیا کہ تو جبریل. سوال دعویٰ یہ تھا. اب ایک شخص کھڑا ہو گیا، سوال سنیے گا. کہتا ہے مولا علی، ہر کوئی کہتا ہے رب رب، کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ سوال ہے سلونی اما شے، تم جو پوچھو. اب فرماتے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، کون ہے جو رب کو دیکھے؟ میں تو بھائی نہیں جانتا. نہیں، اپنے دعوے کی نفی ہوتی. کہا جسے کہ جو پوچھو. اب کہتے کہ میں نے بھائی رب کو نہیں دیکھا، وہ تو کوئی اس کو آنکھ دیکھ نہیں سکتی. موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا لن ترانی، وہ تو لاکھوں ہزاروں پردوں کے اندر، میں بھائی یہ سوال نہیں کر سکتا. یہ کہتے تو اپنے دعوے کی نفی ہوتی. دعوے کی نفی ہوتی تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام کیسے ہوتا؟ اور میں اچھا کیا سوال ہے؟ کہتا ہے رب کبھی دیکھا. فرمایا سن، تو کہتا ہے کبھی دیکھا ہے، علی کو قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں اس کی جان ہے. علی اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھاتا جب تک اپنے رب کا دیدار نہیں کر لیتا. علی پاک کتنے سجدے کرتے ہیں بتاؤ؟ ہر نماز میں، ہر رکعت میں 2 سجدے. علی کی نمازیں گنتے جاؤ. جب سجدہ کرتا ہوں اپنے رب کو دیکھتا ہوں. نہ دیکھنے والوں، تم نے نہیں دیکھا. کیوں کہ میں اس کے منبر پر بیٹھا ہوں اور مجھے نہیں فرمایا میرے محبوب نے علی ایسا دعویٰ نہ کرنا. زمین کا علم تجھے ہے یا نہیں، آسمان کا ہے یا نہیں، سمندروں کا ہے یا نہیں، ریاضی کا علم ہے یا نہیں، سائنس کا علم ہے یا نہیں، پیٹ کے اندر بچہ ہے یا بچی کو علم نہیں جانتا. قیامت کب آئے گی، جبریل کا کیا پتا، اللہ کے ان غیبی پردوں کا کیا پتا. یہ نہ کہنا نہیں. میرے آقا حجرے میں سن رہے تھے، علی کہہ رہے تھے سلونی اما شے، جو جو کہتے گئے. فرمایا اس کے بعد کوئی سوال ہے؟ لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. آخری یہی سوال تھا علی کو تجھ سے پوچھا. کسی میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے اور تو اور قرآن کے علم کا بھی دعویٰ دیا کہ میں سارا قرآن جانتا ہوں. ایک مولا علی ہے جنہوں نے دعویٰ کیا میں قرآن جانتا ہوں، اس کی تفسیر جانتا ہوں، اس کی آیتیں جانتا ہوں. پہاڑوں پر اترا، صحراؤں پر اترا، دشت میں اترا، جس مقصد کے لیے اترا ایک ایک ایت. ایک مولا علی کو اللہ نے شرف عنایت کیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کی یہ اولاد ہیں، اس لیے ہم نے یہ اپنا سبق سنایا. اور اب آپ کو ایک پیغام دیتا ہوں میرے پیر بھائیوں، ہم سب ایک ہی باپ کی اولاد. کیسے؟ باپ ایک وہ ہے جو جس کے صلب سے، جس کے نطفے سے اللہ نے پیدا کیا. ایک ہمارا روحانی باپ ہے جس کے ہاتھ پر ہم نے بیٹھ کیا. ہمارا باپ ایسا ہے کہ قیامت کے دن اس کے نام سے بھی ہم نہیں پکارے.
کہ محشر کا دن آئے گا، کسی کو باپ کے نام سے نہیں پکارا جائے گا، ہر کسی کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا، مگر اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر کوئی اپنے مرشد، اپنے امام کے جھنڈے کے نیچے آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اس دن ایک ہی نام سے پکارا جائے گا، پہچان ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ اپنا مرشد کام۔ جب ہم ایک باپ کی اولاد ہیں تو دیکھو بھائی جو ہوتے ہیں سگے بھائی کس طرح آپس میں رہتے ہیں، اپنے بھائی پر مال قربان کرتے ہیں، جان قربان کرتے ہیں، بچی انہیں دے دیتے ہیں، وقت قربان کرتے ہیں تاکہ سمجھ آئے کہ یہ میرے باپ کا بیٹا ہے۔ اس بیان ہی اس سے بھی بڑھ کر اپنے پیر بھائیوں کا حق ہے۔ آپس میں ایسے رہو جو پتہ چلے کہ واقعی ان کا پیر ایسا ہی ہے۔ حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ حافظ گل محمد علیہ رحمت کے خلیفہ تھے، اللہ دیتا بادگاہ۔ جنگ ٹوبر روڈ پر ان کا گھر تھا، حضور سے ناراض ہو گئے، کسی بات پر ناراض ہوئے، گھر چلے گئے، کتنے دن ہوئے نہ آئے۔ حضور کا ایک اور خلیفہ تھا بہت مشہور، حیات بلوچ، عمر حیات بلوچ، وہ چلا گیا اس کے پاس، کہتا ہے اللہ دیتا تجھے بھول ہو گئی، تجھے شیطان نے بھلا دیا، بھلا پیر کو چھوڑ کر بھی بندہ اس کا کوئی دو جہان ہے، نہ یہ جہان ہے یہ اگلا جہان، تجھے شیطان نے بھلا دیا۔ اس نے کہا جا بڑا آیا پیر والا، تو پیر دفع ہو جا، نکل جا۔ اسے بھی گالی نکالی، آگے عمر حیات بلوچ حضور خواجہ خواجگان حضرت حافظ مائی کے سامنے جا کر بیٹھا، اور میں گیا تھا اللہ دیتا کے پاس، نہ خط تھے نہ ٹیلی فون تھی نہ اطلاع تھی، فقیر کا دل ایسا روشن تھا، فرمایا اللہ دیتے کے پاس گیا تھا، حضور گیا تھا، ایسے آتا ہے۔ پھر جناب میں کب گیا تھا، میں کب جاتا، کتنے اس نے پیغام بھیجے، سنے بھیجے، خدا کے لیے مجھے مل، یہ نہیں کہا مجھے گا مل جا۔ حضور نے فرمایا پھر جناب روتا تھا، بڑا روتا تھا، کہتا تھا حضور سے مجھے معافی دے دے، کسی طریقے سے معافی دے دے۔ سرکار مسکرائے، فرمایا اے عمر حیات، اس نے تو ایسا نہیں کہا مگر تیرا اخلاص اس کو لے آیا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو اللہ تعالیٰ آبادگار گلے میں جوتوں کا ہار پہن کر دیکھ آیا کھڑا ہے، اس پر تمہیں خاص، یہ ہیں پیر۔ ایسے پیر بھائی اس زمانے کے لوگ، یوں نہیں پتا چلتا تھا کہ یہ سکے بھائی ہیں۔ بھائیو اپنے پیر سے محبت ایمان کی علامت ہے، اور پیر بھائیوں سے محبت پیر کی محبت کی علامت۔ ایسے جہاں رہو ایسے رہو کہ پتہ چلے کہ واقعی یہ ایک نسل ہے، ایک باپ کی اولاد ہے۔ حضور خواجہ خواجگان حضرت حافظ گل محمد گزرے ٹانگے سے، ایک لڑکا آ رہا تھا سائیکل پر چلتا ہوا، آپ نے فرمایا روکو روکو اس کو بلاؤ، آیا، آپ اسے ایک جگہ لے گئے، بٹھایا، واپس آیا، پوچھا جناب یہ کون تھا، فرمایا یہ میرے پیر کا مرید تھا، یہ سائیں اسرار پاک کا مرید تھا، سائیں اسرار پاک نے بچپن میں سے کوئی سبق بتایا تھا، میں اسے پتا تھا، نہ انہیں بچے تھے، میں نے سمجھا کہ میرا پیر بھائی ہے، قیامت کے دن یہ نہ کہے کہ قادری سلسلہ سے مجھے فیض نہیں ملا تھا۔ میں نے اس کا سینہ دیکھ کر پہچان لیا، اس کو کہا تجھے میں سبق بتاؤں جو تیرے پیر نے مجھے بتایا، یہ نہیں کہا تیرے پیر کا تو میرا پیر بھائی ہے تاکہ گلہ نہ رہ جائے۔ بھائیو جو چانن جو روشنی اللہ نے آپ کو اپنے پیر کے صدقے عنایت کی ہے، اس کو بچوں میں منتقل کرو، اس کو بھائیوں میں منتقل کرو، بیٹوں میں منتقل کرو۔ ہم اللہ کے لاکھ کروڑ شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسا پیر دیا ہے جو بے مثال ہے، جہاں ڈھونڈ مارو ایسا پیر نہیں ملتا، وہ صاحب شریعت بھی ہو، صاحب طریقت بھی ہو، صاحب دل بھی ہو، اور محبت سے لبریز ہو۔ اللہ تعالیٰ میرا کہاں سنا قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا